अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अगर तो आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी खूबसूरत राय का इजहार करना ना भूलिएगा। दास्तान महरम, अस्कलम, ईशा वसीम। किस्त नंबर 31। अमीना बेगम अंदर दाखिल हुई। साथ शयान भी था और हान और मीर भी सोफे से उठकर बेड के पास आए। आर्यान और जोया तो थे ही बेड के पास। जैन की नजरें उन सब पर पड़ी तो मुस्कुरा दिया। जैन ने जब अपने हाथ पर किसी के हाथ की सख्त गिरफ्त महसूस की तो अपने दाएं हाथ की सिम देखा, जो वो दुश्मने जान अपने हाथ में कैद किए खड़ी थी। जैन, मेरी जान, कैसा है मेरा बेटा? अमीरा बेगम ने उसके माथे पर प्यार करते हुए मोहब्बत से पूछा। उसने अपनी आंखों को जुम्बिश दी कर उन्हें जवाब दिया। अमीरा बेगम उसके सीने और बाजू को पट्टी में लिपटे देख कर अपने आप पर किया गया जब्त खो बैठी। जैन उनके इस तरह रोने पर परेशान हुआ। मम्मा! जैन की पुकारने पर वो और ज्यादा रोने लगी। खाला और हान ने उन्हें अपने हसार में लेना चाहा। जब वो उससे दो कदम दूर हुई, खबरदार! उन्होंने नफी में सर हिलाया और हान उनके अंदाज पर लब भींच कर रह गया। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे से मिलने आई हूँ और किसी से नहीं। उन्होंने और हान, मीर और आर्यान को देखते हुए कहा। चले अमीर आंटी, बच्चे हैं। शयान ने उन तीनों को देखते हुए कहा, जो उसे ही घूर रहे थे, क्योंकि वो तीनों ही अमीरा बेगम को इस सब से दूर रखना चाहते थे। मगर शयान इस हक में ना था और वो उन सबको यही कहकर गया था कि वो नमाज पढ़ने और अनम को घर छोड़ने जा रहा है। ये तुम्हें बच्चे लगते हैं? गधे हैं, पूरे गधे, जिनकी अकल घुटनों में है। उनकी बात पर तीनों ने एक दूसरे को देखा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आर्यन ने सदमे से कहा। तौहीन तो हमारी हुई है। तुम्हें तो बिल्कुल ठीक ही कहा है। मीर ने सरगोशी की। आर्यन ने मीर को देखा, फिर अपने लबों पर कमीनी मुस्कुराहट सजा कर अमीरा बेगम को बुलाया। अमीरा आंटी, मीर भाई कह रहे हैं वो तो बंदर हैं। और हान ने लब दांतों तले दबाकर अपनी हंसी का गला घोटा। मीर का मुंह खुला। अमीरा बेगम ने मीर को देखा, फिर आर्यान को। लगते तो वैसे तुम हो, हरकतों में भी और जहानत में भी। उनके जवाब पर कमरे की फिजा में सबकी हंसी के चिलतरिंग बिखरे, सिवाय आर्यान के। अमीरा आंटी, उसने हैरत से पुकारा। आप मुझसे प्यार नहीं करती? उसने सवाल किया। नहीं, उन्होंने यकलफ्जी जवाब दिया। आर्यान का मुंह खुला। सबने हंसी रोकी। अभी आर्यान कुछ कहता कि जोया बोली, खाला जानी। वो जो जैन को देख रही थी, जोया की आवाज पर गर्दन घुमा कर देखा। वो उन्हें रोते हुए देख रही थी। उसकी हालत देखकर उन्हें उसमें अपना आप दिखा। वो भी तो यूं ही बिखरी थी, मगर फर्क इतना था, उन्हें जिंदगी भर का रोग लग गया था और उसे चंद घंटों की अजियत के बाद सुकून मयसर आ गया था। और ये चंद घंटे उस पर जैन की उसकी जिंदगी में अहमियत और मकाम को वाजिया कर गए थे। उसकी आवाज पर तो जैन की भी नजरें उसकी सिमत उठीं और वहीं ठहर गईं। क्या वो उसकी वजह से ऐसी हालत में थी? क्या उसका होना उसके लिए मायने रखता है? क्या वो उसके लिए अहम है? क्या वो मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं या मुझे खोने से डर गई हैं? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में गर्दिश करे। अमीरा बेगम ने अपने बाजू उसके लिए खोले तो वो उनमें समाई। अमीरा बेगम जैन के बेड पर ही बैठी थी और जोया उनके सीने से लगी रो रही थी। उसके आंसू जैन के दिल पर गिरे थे। बस मेरी जान, अमीरा बेगम ने प्यार से कहा। खाला, आपका बेटा बहुत बुरा है। उसने उनके सीने से मुंह निकाल कर कहा। इसने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत रुलाया है और झूठा भी है। उसने जैन की तरफ शिकवा कुन निगाह उठाई।
زین نے اپنے لب تر کیا اور ہمت کر کے بولا، میں نے کب جھوٹ بولا آپ سے؟ وہ تم سے بات نہیں کر رہی، وہ ناراض ہیں تم سے۔ آریان نے اس کا دل جلایا جیسے اس کا جلا تھا۔ ناراض؟ وہ حیرت سے بولا، کیوں ناراض ہو میرے بیٹے سے؟ خالہ جانی، اس اس نے کہا تھا مجھے رونے نہیں دے گا، میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اس نے میرا ایک دفعہ بھی نہیں خیال کیا۔ اس کے الفاظوں میں درد تھا جو وہ پوری رات سے جھیل رہی تھی۔ میر کو اپنی دیوانی یاد آئی تھی، اس کے الفاظ یاد آئے تھے، اس کا اظہار کرنا یاد آیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا کہ شایان نے اسے بلایا۔ اس نے شایان کی طرف دیکھا تو وہ ان تینوں کو باہر آنے کا اشارہ کر کے خود بھی باہر نکلا تھا۔ ان تینوں نے بھی اس کے کہنے پر باہر کی سمت قدم بڑھائے۔ وہ تینوں باہر نکلے تو آریان بولا، شایان بھائی، میں زین کو بھی لے آؤں باہر؟ اب وہ دونوں تو آپس میں باتیں کر رہی ہیں، وہ بور ہو جائے گا، اس نے کمینگی سے کہا۔ میر کی ہنسی نکلی اور ہان نے گردن نفی میں ہلائی۔ شایان اسے گھورنے لگا۔ ظالم، آپ کے گھورنے کا انداز دل دھڑکا رہا ہے۔ اس نے شایان کے گال چومے اور ہان اس کے فلرٹی سے انداز کو بہت مشکل سے ہضم کر پایا۔ آریان، یہ دیکھ میرے ہاتھ جڑے ہیں، چپ کر جا، کتنا بولتا ہے تو؟ میر نے اپنے ہاتھ جوڑے۔ میر بھائی، انم مجھ سے زیادہ باتونی ہے، کیا آپ اسے بھی چپ کروانے کے لیے ہاتھ جوڑیں گے یا کچھ؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب شایان نے اس کی گردن پر چپت لگائی۔ تمیز، اس نے تنبیہ کی۔ آریان نے زبان دانتوں میں دبائی۔ میر کو کوریڈور میں کی گئی اپنی حرکت یاد آئی تو گردن پر ہاتھ پھیر گیا۔ تم تینوں نے کچھ کھایا ہے؟ نہیں، جواب میر نے دیا۔ اور آپ نے؟ آریان نے پوچھا۔ شایان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ حویلی گئے تھے اور کچھ کھا کر نہیں آئے؟ آپ پورے 2.5 گھنٹے بعد آئے ہیں، اس نے گھڑی پر نظریں جما کر کہا۔ 15 منٹ جانے کے، 15 منٹ آنے کے، پورے 2 گھنٹے کیا کیا ہے آپ نے؟ اس نے مشکوک نظروں سے شایان کا جائزہ لیا۔ میر اور ارحان بھی لاشعوری طور پر اسے ہی دیکھنے لگے۔ ان تینوں کو اپنی سمت دیکھتا پا کر شایان نے ان تینوں کو افسوس سے دیکھا۔ میرے بجائے نہ تم تینوں کی شادیاں کر دینی چاہیے تھیں تاکہ تم تینوں اس وقت مجھے اپنی بغیرتیاں نہ دکھا رہے ہوتے۔ شایان نے کلس کر کہا، یعنی آپ اپنی بغیرتیاں کہیں اور دکھا کر آئے ہیں؟ یو نوٹی نوٹی سردار، آریان نے بے باکی سے کہا۔ تیرا بڑا بھائی ہوں، تمیز رکھ، شایان نے اسے وارننگ دی۔ لو میر بھائی، یہ مجھے تمیز رکھنے کو کہہ رہے ہیں، میں اپنے باپ کو نہیں بخشتا تو یہ کیا چیز ہے؟ اس نے میر کو دیکھتے ہوئے کہا، تو رک بیٹا، ہارون چاچو تو تجھے بخش دیتے ہیں کیونکہ تو انہی کی غلطی ہے، مگر میں نہیں بخشوں گا۔ آریان نے اس کی دھمکی اور اس کے قدموں کو اپنی سمت آتے دیکھ کر دوڑ لگائی۔ ہاں، آپ سب اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کرنا، بس مجھے ہی چپ کروانا، وہ دہائی دیتا ہوا اور وہاں سے بھاگا۔ میر اور ارحان شایان کو دیکھنے لگے۔ واٹ، یو ٹو، آپ بھی؟ ارحان نے افسوس سے کہا، آئی ایم میرڈ، میں شادی شدہ ہوں۔ اوہ، آئی سی، اس نے شریر مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے انداز پر شایان کی بے ساختہ ہنسی نکلی۔ اس نے شریر مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے انداز پر شایان کی بے ساختہ ہنسی نکلی۔ آریان ٹھیک کہتا ہے، شاہ حویلی کے سب مرد ہی بے شرم ہیں۔ میر نے شایان کو دیکھ کر کہا، تم بھی انہی میں آتے ہو یا تم مرد نہیں ہو؟ شایان نے تیر چھوڑا۔ میر کا چہرہ سرخ ہوا۔ آریان نے ایک نظر میر کو دیکھا، پھر شایان کو۔ شایان بھائی بہت ہیوی تھا یار۔ اور میر خان حویلی کے مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شایان نے ارحان کو دیکھ کر میر سے سوال کیا۔ وہ چھپے رستم ہیں، اندر ہی اندر ہوتے ہیں، اس نے ارحان کی طرف دیکھ کر کہا۔ تینوں کی ہنسی نکلی کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور امیرہ بیگم روم سے باہر نکلیں۔ انہوں نے ان تینوں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا۔ ان کے انداز پر ارحان کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے ان کو پیچھے سے ہگ کیا۔ سوری، پوری رات سے پریشان ہوں، اب اور تو پریشان نہ کریں۔
اس نے محبت سے کہا۔ وہ خاموشی سے کھڑی اسے سن رہی تھیں۔ میں آپ کو مما کی طرح چاہتا ہوں، آپ کو کیسے بتا دیتا یہ خبر تو مجھے ہی اندر سے ہلا گئی تھی، اور آپ کو بکھرتا ہوا دیکھنا میرے لیے اس خبر سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب آپ نے زویا اور میرے لیے اپنے دکھ فراموش کیے، اپنی ممتا کے دامن کو وسیع کر کے ہم دونوں کو اس میں چھپایا۔ میری ماں کا سایہ ہم پر سے اٹھا تو آپ کا ہمیں اپنی آغوش میں سمیٹ لینا میں نہیں بھولا۔ اورحان کے الفاظ ان کے دل کو لگے تھے۔ اورحان کی آنکھیں نمکین پانی سے بھری تھیں۔ امیرہ بیگم نے اس کے اپنے گرد لپیٹے گئے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماں بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بچے کو خود جنم دیں۔ ماں تو ایک احساس کا نام ہے جو ہر فطری عورت کو اس کی پیدائش کے وقت وراثت میں ملتا ہے۔ یہ احساس ماں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے جو صرف ایک عورت کو بخشی ہے۔ اس احساس کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا نام ماں ہے، اور اسے نبھانے کا نام ممتا ہے۔ اس کے اتنے خوبصورت الفاظوں پر امیرہ بیگم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور مڑ کر اس کی پیشانی چومی، پھر اس کے آنسو صاف کیے اور اس کو آج دوسری دفعہ روتے دیکھ رہی تھیں۔ اور اتفاق تو دیکھو، وہ پہلے بھی رویا تھا تو اپنی ماں کے لیے، آج بھی رو رہا تھا تو اپنی ماں کے لیے۔ میں خوش قسمت ہوں جو میرے بچے مجھ پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، انہوں نے دل سے کہا۔ شایان اور میر تو دونوں کی اتنی خوبصورت باتوں کو سن رہے تھے، وہ دونوں بھی تو اپنی اپنی ماؤں سے کس قدر پیار کرتے تھے، اور یہ خوش قسمتی آپ تھوڑی دیر پہلے مکمل طور پر فراموش کر گئی تھیں جب آپ نے اورحان بھائی کو گدھا بولا تھا۔ آریان کی آواز پر سب نے پیچھے منہ کیا تو وہ جناب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے، ہاتھ میں بسکٹ کا پیکٹ پکڑے، بسکٹ سے انصاف برت رہے تھے۔ کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں کو بھی کھانا ہے تو لے لیں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے وہ پیکٹ سب کے سامنے لہرایا۔ اس لیے نہیں آیا تھا آگے، اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ جانتا تھا اب اگر پکڑا گیا تو دھلائی تو پکی ہے۔ میری انرجی لو ہو رہی تھی تو سوچا کچھ کھا لوں، اس نے ڈرامائی انداز سے کہا۔ ابھی تمہاری انرجی لو ہے تو یہ حال ہے، اگر تو فل ایکٹیو ہوتا تو ہمارے لیے نمونہ خرافات سے کم نہ ہوتا۔ مین نے اس کی اداکاری پر کلس کر کہا۔ ٹینشن نہ لے میر بھائی، میں اپنا چارجر ساتھ لے کر گھومتا ہوں، اور اس بسکٹ سے زیادہ انرجی تو اس کی تصویر پر ہی مجھے مل جاتی ہے۔ اس نے اپنے فون کے وال پیپر پر لگائی گئی آئمہ کی تصویر کو سب کے سامنے کیا۔ یعنی آئمہ میرا پاور بینک ہے، بس اس کی ایک جھلک اور یہاں پورے کا پورا آریان چارج۔ اس نے نہایت بے شرمی سے کہا۔ میں زارا سے کہتی ہوں کہ وہ تم پر رحم کرے اور تمہیں تمہارا پاور بینک دے دے تاکہ تمہیں ان تصویروں کا سہارا نہ لینا پڑے۔ امیرہ بیگم نے کرا تو طنز ہی تھا، مگر آریان کا کہیں نہ کہیں فائدہ کر گئی تھیں۔ امیرہ آنٹی تسی گریٹ ہو۔ اس نے امیرہ بیگم کو فلائنگ کس دی۔ سب ہی مسکرا دیے تھے اس کے انداز پر۔ یہ تو چارج ہو گیا ہے، مگر میں شدید سنگر ہوں اور مجھے انرجی صرف اور صرف کھانے سے ملتی ہے، اورحان نے معصومیت سے کہا۔ میر کی ہنسی نکلی۔ ان سب نے کیفیٹیریا کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ امیرہ بیگم کے روم سے نکلتے ہی زین نے محبت سے زویا کو پکارا۔ خانم! زویا نے اپنی کالی گہری مقناطیسی آنکھیں اس کی سمت اٹھائیں۔ سوری، اس نے اپنے دونوں کانوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پکڑ کر معذرت کی۔ آہ! اس کے بازو میں تکلیف ہوئی تھی۔ زویا جو ناراض تھی تڑپ کر اس کے قریب آئی۔ زین، دھیان سے پاگل ہو کیا؟ تکلیف سے زین کی آنکھوں میں نمی چمکی اور چہرے پر سرخی واضح ہوئی، مگر زویا کی تڑپ نے اس پر مرہم کا کام کیا۔ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے فکر سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ پہلے آپ دور کھڑی تھیں تو تکلیف ہو رہی تھی، مگر اب ٹھیک ہوں۔ اس نے محبت سے اسے دیکھا۔
مجھے لائنیں نہ مارو تو آپ کو دیکھ لوں۔ نہیں یار، یہ بھی صحیح ہے، ابھی آپ کے سامنے ہوں تو نخرے کر رہی ہیں۔ اگر ابھی مجھے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے تو روتی پھرتی مجھے دیکھنے کے لیے۔ اس کے الفاظوں پر زویا کی آنکھیں برسیں۔ بدلے لے رہے ہو؟ بدلے لے رہے ہو؟ یا جو میں تمہارے ساتھ کرتی تھی اب تم مجھے بھی وہی اذیت دے رہے ہو؟ اس نے بدگمانی سے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں زویا، مجھے موت نہ آ جائے آپ کو اذیت دینے سے پہلے؟ اس نے کرب سے کہا۔ جو شوخی اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے جھلک رہی تھی اس کی جگہ اب افسوس نے لے لی تھی۔ میں ایسی محبت پر لعنت بھیجتا ہوں جو اپنی محبت کو رلائے اور اذیت دے۔ کیا آپ ابھی تک میری محبت سے واقف نہیں ہوئیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زین نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی سمت کھینچا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو زین پر گرنے سے بچایا۔ خانم کیوں میرے دل پر ظلم کر رہی ہیں؟ صاف کریں یہ آنسو۔ اس نے اس کے آنسوؤں کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا مگر وہ مسلسل رونے میں مصروف رہی۔ میرا دل۔ زویا نے نم نظریں اس زین کی سمت اٹھائیں۔ وہ نظریں زین نوریس خان کے دل میں جذبات کی طغیانی مچا گئی تھیں جس کا شور زویا نے بآسانی سنا تھا۔ سن رہی ہیں، یہ آپ کی کرم نوازی ہے جو دل پر زخم کھانے کے بعد بھی آپ کے نام کی مالا جپنے سے باز نہیں آ رہا، کیونکہ آپ زین نوریس خان کے دل کا قرار ہیں۔ اس نے جھک کر زویا کے ماتھے پر محبت سے لب رکھے تھے۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک لمح میں دھڑکیں۔ سکون کی لہر پورے بدن میں دوڑی۔ زین نے اس کے ماتھے سے ابھی تک لب نہیں ہٹائے تھے۔ لمحے یوں ہی سرک رہے تھے جب زویا کو اپنے چہرے پر نمی کا احساس ہوا۔ مگر زین کا ارادہ ابھی اس سے دور ہونے کا نہ تھا۔ زویا اس سے خود ہی پیچھے ہوئی تو وہ رو رہا تھا۔ زین! زویا پریشان ہوئی۔ اس نے زین کے آنسو صاف کیے مگر زین بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ زین ادھر دیکھو، سوری اگر میری باتوں پر رو رہے ہو، مجھے تمہارا دل رکھنا نہیں آتا، اس نے فکر سے کہا۔ تو نہ رکھیں میرا دل، اپنا دل مجھے سونپ دیں، باخدا اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے زویا سے فریاد کی۔ تمہارا ہی تو ہے یہ دل بھی، یہ زویا بھی، میری چاہت بھی، میری ساری وفائیں بھی۔ مختصر یہ کہ زویا زین خان پوری کی پوری زین نوریس خان کی ہے اور اپنی آخری سانس تک رہے گی۔ تمہاری تھی، تمہاری ہوں اور تمہاری ہی رہوں گی، اس نے جذب کے عالم میں کہا۔ اپنی محبت کا اظہار اپنے ہمسفر سے کیا اور کیا بھی خوب انداز میں تھا۔ زین منہ کھولے، آنکھیں پھاڑے، سانس روکے اور دل کی دھڑکنوں کو اس کے الفاظوں پر کبھی تیز اور کبھی سست پڑتے محسوس کر رہا تھا۔ زویا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سلکی گولڈن بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے بال بگاڑے۔ بتاؤ، اجازت ہے تم کو چرا لوں؟ اس نے زین کی گرے آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ زین کا حلق خشک ہوا تھا زویا کے اظہار پر اور پھر اجازت مانگنے پر۔ بتاؤ، بنو گے میرے خان؟ زویا نے اس کے سینے اور بازو کو نم نظروں سے دیکھا۔ اس نے جھک کر اس کے بازو پر بندھی پٹی پر اپنے لبوں سے مرہم رکھا۔ زین کی سانسیں رکیں۔ اس نے اپنے لبوں کو تر کیا۔ حالت تو تب خراب ہوئی جب زویا نے اس کے دل کے مقام کو لبوں سے چھوا جس میں وہ خود بستی تھی۔ سست دھڑکنوں نے روانی پکڑی۔ لبوں کا مرہم ہو رکھا بھی محرم نے ہو تو شفا ملنا تو واجب ہے۔ زین بتاؤ، بخشو گے میرے دل کو راحت؟ اس نے نم لہجے میں کہا۔ اس کے اس بھرم پر زین کے لبوں نے حرکت دی۔ آپ کا محرم ہوں میں تو رو کر کیوں مانگ رہی ہیں؟ مسکرا کر مانگیں، میرا پیار حق ہے آپ کا۔ اس نے بھی مسکرا کر دل سے زویا کو اس کا حق دیا۔ اس کے مسکرانے پر زویا کو سکون ملا۔ زویا اس کے سینے سے لگی۔ زین نے بھی اس کے گرد حصار باندھا۔ I love you میرے دل۔
آئی لو یو میرے خان، اس نے بھی محبت سے جواب دیا۔ زین کی محبت جیت گئی تھی، زویا کے خدشے اور منفی سوچیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ اب تھا تو صرف زین تھا، اس کی خانم تھی، دونوں کی محبت تھی جو امر ہوئی تھی۔